बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तंदुरुस्त पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान आबिद शेख एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि हर मरतबा आपको अपने एक ऐसे मेहमान से मिलाएं जिन्होंने सेहत के मामले में, जो कि पाकिस्तान की बहुत सारे इलाकों में उन्होंने काम भी किया और उसके बाद फिर उस हिसाब से उन्होंने अपने मरीज़ों के लिए सुबह शाम इस तरीके से काम किया कि उनकी फलाह भी हो सके। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी एक लेडी डॉक्टर साहबा, जिनका मैं आपसे अभी तारुफ करवाता हूं। और इनकी एक खूबी ये है कि इन्होंने शहर को छोड़ के कदरे कम तरक्की याफ्ता जो जगह है वहाँ पे जाके अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी का आगाज़ किया, और हम इनसे पूछते हैं कि उनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारी मेहमान डॉक्टर शगुफ्ता जावेद चावला साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पहले सबसे बड़ी बात ये कि आप ग्रेजुएशन की शहर में आपने पढ़ा, उसके बाद आप शहर को छोड़ के एक छोटे शहर में चली गए, इसकी क्या वजह? आप देखें, ग्रेजुएशन के बाद मैं गवर्नमेंट सर्विस में रही जी। खास अरसा मैंने गवर्नमेंट सर्विस की। इस दौरान मुख्तलिफ जगहों पे हमारी ट्रांसफ़र्स भी होती रहीं। इन ट्रांसफ़र्स के चक्कर में ही ये इस छोटी जगह पे जब हम गए तो मुझे ये बहुत पसंद आई जगह। उसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये मेरे होम टाउन के नज़दीक था, और वैसे भी मुझे पसंद है एक कुदरती माहौल में रहना, और ये लोग, इन लोगों के साथ या देहाती लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारना बाज़ जगह बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात यह है कि जितना यहाँ अच्छा तजुर्बा आप हासिल कर सकते हैं देहात में रह के अपनी बीमारियों के मुतल्लिक जी, और लोगों से जितना आप अच्छी तरह घुल मिल के उनसे सही इंटरेक्शन आपका होता है, वो बड़े शहरों में या बड़े हॉस्पिटल्स में बाज़ दफ़ा डॉक्टर्स का उतना नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप इसका मतलब दही जो इलाके में आपने काम किया उससे आप मुतमईन हैं? जी, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ। तो ये क्या वजह है कि लोग आम तौर पे, चाहे ले डॉक्टर्स ख़ास तौर पे, मेल डॉक्टर तो फिर भी चले जाते हैं, ये फिर शहरों को छोड़ के आपकी तरह आम तौर पे देहात में जाके काम करना क्यों नहीं चाहते? असल बात ये होती है कि देहात में नो डाउट फैसिलिटीज़ उतनी नहीं मिलती डॉक्टर्स को जी, जितनी शहरों में होती हैं। सही। लोग तो हर जगह मोर और लेस एक जैसे ही होते हैं, हालात भी एक जैसे ही होते हैं, बाकी तो आपने अपनी कारकर्दगी से अपने आप को मनवाना है। सही सही सही। तो इसकी एक वजह, तो क्या आप ये समझती हैं कि अगर जब हम हेल्थ के हवाले से बात करें, एक तंदुरुस्त शहरी और तंदुरुस्त पाकिस्तान को अगर हम उसके हवाले से बात करें, तो अभी भी शहरों की निस्बत देहातों में तो डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी जी। तो अब इस वक्त डॉक्टर साहब जो देहात हैं हमारे, जो कि छोटे अनडेवलप्ड एरिया हैं, उसमें इस वक्त ख़वातीन की मेजर मसाइल क्या हैं? अब देखिए, ख़वातीन तो घर का एक महवर होती हैं। जी हाँ। चाहे वो माँ है, चाहे वो बीवी है, चाहे वो बेटी है। जी जी। तो आप देखें, एक सेहतमंद माँ, सेहतमंद बीवी और सेहतमंद बेटी, जी हाँ, एक सेहतमंद मुस्तकबिल है। सही। और सेहतमंद पाकिस्तान इसी से बनता है। सही। लेकिन देहात में भी ख़वातीन के मसाइल तकरीबन वही हैं जो शहरों में हैं। सही। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि देहात में उनको वो अहमियत नहीं दी जाती ख़वातीन को जितनी कि शहरों में ख़वातीन की अहमियत का अंदाज़ा लोगों को हो चुका है, या घरेलू लेवल पे ख़वातीन को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। सही। तो उस लिहाजा ख़वातीन की एजुकेशन की तरफ नहीं तवज्जो, उनकी सेहत की तरफ तवज्जो नहीं है, खुराक की तरफ तवज्जो नहीं है। कुछ अकायद ऐसे हैं लोगों के, देहाती लोगों में तालीम की कमी होने की वजह से वे ख़वातीन को एक दूसरे नंबर का शहरी समझा जाता है। उनकी ज़ात को या उनकी सेहत को उतनी अहमियत नहीं देते जितने शहरों में देते हैं। तो अभी भी आप समझती हैं कि अगर जो कि हमारा खाने पीने का जो एक सिस्टम है, कि अगर आम तौर पे मेल जो हमारी सोसाइटी है, जी जी, यहाँ पे ख़वातीन की निस्बत अभी भी क्या मर्दों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू के फीमेल्स? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी भी बहुत सारे इलाकों में ये, इवन बड़ी सिविलाइज्ड फैमिलीज में भी ये तरीका होता है कि जो मर्द पहले खाना खाएगा, औरत बाद में खाएगी। सही सही। अभी तक ये अकायद चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैंने महसूस किया है कि देहातों में अब आहिस्ता आहिस्ता शऊर आ रहा है। तो इसके साथ आप समझते हैं कि कोई ऐसे कोई ख़ास मसाइल अभी भी ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ख़वातीन के मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं सेहत के लिहाज से अगर आप देखें। और देहातों में तो ख़ास तौर पर ये जो
شرح اموات ہے خواتین کی زچگی کے دوران، یہ بہت زیادہ ہے شہروں کی نسبت۔ یہ ڈاکٹر صاحب اس کی کوئی خاص وجہ آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی اتنی جب ہر جگہ اتنی تعلیم بھی چلی گئی ہے یا ہر جگہ گھر ٹی وی بھی چلا گیا ہے، اس کے باوجود زچگی کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے، اس کی کیا وجوہات آپ کے ذہن میں آتی ہیں؟ آپ دیکھیں دیہات میں جیسے میں نے بتایا نا کہ اب تو شعور آ رہا ہے لوگوں میں، لیکن اس کے باوجود بھی تعلیم کی کمی، بہت ارلی ایج میں لڑکیوں کی شادی کر دینا، تعلیم سے بہرہ نہ ہونے دینا، کھانے پینے میں ان کو انتہائی سمجھیں کہ پریفر کرنا مردوں کو اور عورتوں کو کم خوراک دینا، ایون حاملہ خواتین کو بھی جو ضرورت کی خوراک ہے وہ نہ دینا۔ تو اگر خوراک پراپر نہیں ملتی، خاص طور پہ اگر کوئی خاتون حاملہ ہے تو اس کے باوجود اس کے چانسز یہ ہیں کہ اس میں زچگی میں پرابلم آ سکتی ہیں؟ جی بالکل آ سکتی ہے، ظاہر اگر آپ اس کو پروٹینز نہیں دے رہے، آپ اس کو فیٹس نہیں دے رہے، آپ اس کو کاربوہائیڈریٹس نہیں دے رہے، اب تو ظاہر ہے کہ وہ ایک کمزور ماں ہوگی، ایک بیلنس ڈائٹ اگر نہیں ملتی تو وہ ایک کمزور ماں ہوگی۔ جی ہاں، اچھا اس میں یہ بتائیے کہ بھی عام طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان میں جو زچگی کے دوران جو شرح اموات کا جو ریٹ ہے، کیا باقی شہروں میں بھی ابھی کوئی فرق ہے یا اس سے زیادہ ہے ابھی تک شہروں میں؟ نہیں، اگر آپ جنرل سارا پاکستان کا کرتے ہیں تو ان تمام ترقی پذیر ممالک ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے، اس میں تقریباً آپ سمجھیں کہ 600 سے 3500 1 لاکھ خواتین اگر ڈیلیور کرتی ہیں، اگر 1 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس میں 600 سے 3500 مائیں فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بہت ہائی نمبر ہے۔ اچھا پاکستان بھی اس میں شامل ہے، پاکستان میں تو یہ تو ڈاکٹر صاحب بہت ایک بڑا نمبر ہے جو کہ ہم دیکھیں کہ 600، چونکہ وہ صرف ایک خاتون ہی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ تو پورا خاندان بیسیکلی ساتھ ہوتا ہے۔ تو کبھی اس کی، اور جو اگر ہم انٹرنیشنلی اگر جو ہم دیکھیں ڈیولپڈ سٹی، اس میں ریشو تقریباً کتنی ہوگی؟ بہت فرق ہے، آپ دیکھیں ایک ڈیولپڈ کنٹریز جیسے امریکہ ہے، جیسے انگلینڈ ہے، انگلینڈ میں اگر 1 لاکھ برتھ ہوتی ہیں تو اس میں 11 خواتین فوت ہوتی ہیں، اور 11 اور 3500 کا تو بہت فرق ہے، بہت زیادہ ہے۔ اور تقریباً آپ مور اور لیس سمجھیں کہ 6 سے 30 خواتین 1 لاکھ زچگی کے کیسز میں 6 سے 30 خواتین فوت ہوتی ہیں ان ڈیولپڈ کنٹریز میں، جبکہ پاکستان جیسے ترقی پذیر جو ملک ہے اس میں آپ 600 سے 3500 خواتین ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی ایسا کوئی ڈیٹا بیس کوئی ایسا کوئی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں سے ہم اوورآل دیکھ سکیں کہ کوئی ایسا کوئی انٹرنیشنل کوئی سوسائٹی، انٹرنیشنل کوئی ایسا کوئی ادارہ بھی ہے جو کہ اس کو مانیٹر کرتا ہے؟ پاکستان میں تو میرا خیال میرے علم میں اس وقت نہیں ہے کوئی۔ انٹرنیشنلی کئی ادارے بن چکے ہیں جو کرتے ہیں اس کو، اور مدد بھی کرتے ہیں بعض معاملات میں، مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر سینٹرز بنے ہوئے ہیں، اس کے پوائنٹ اس میں کرتے ہیں۔ اچھا ایک ہم یہ دیکھتے تھے کہ جی ایک MMR ایک جو عام طور پہ بولا جاتا ہے میڈیکل ٹرمز میں کہ جی MMR ہے، اس سے ڈاکٹر صاحب کیا مراد؟ MMR سے مراد ہے میٹرنل مورٹیلیٹی ریٹ۔ اچھا، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا نا کہ اگر 1 لاکھ خواتین زچگی کے عمل سے گزرتی ہیں تو اس میں سے جتنی خواتین فوت ہو جاتی ہیں نا وہ ہم کہیں گے میٹرنل مورٹیلیٹی ریٹ، جو پاکستان میں 600 سے 3500۔ تو اگر ہماری وہ خواتین جو کہ ٹی وی دیکھ رہی ہیں، کبھی MMR کا ورڈ آتا ہے، اگر ان میں یہ ریشو کا ایسا کوئی فگر دی جاتی ہے تو ان کو یہ ضرور ویژولائز کرنا چاہیے کہ پاکستان میں اور دنیا میں کہاں پہ اس وقت کتنی شرح اموات کا کیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بتائیے کہ اگر ہم اوورآل دیکھتے ہیں کہ کیا ہم کوئی ایسے سٹیپس لے سکتے ہیں کہ ان میں زچگی کے دوران ہم اس شرح اموات کو کم کرنے کے لیے ایز اے انڈیویجول کیا ایز اے ڈاکٹر آپ کیا میجرز لے سکتی ہیں؟ جی ایز اے ڈاکٹر ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خواتین کے سٹیٹس کو امپروو کریں۔ ٹھیک ہے، ایک عورت کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ یہ کہاں کھڑی، یہ عورت کس جگہ پہ کھڑی ہے ہماری فیملی میں۔ جیسے ایک ماں ہے، وہ ایک اس کا اپنا سٹیٹس ہے، ایک ماں ہے تو گھر خوشحال ہے، ایک بیوی صحت مند ہے تو آپ کی نسل صحت مند پیدا ہوتی ہے، ایک بیٹی صحت مند ہے تو آپ کا مستقبل محفوظ ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر ہم اس چیز کو ذہنی طور پہ مان لیں تو ہم خواتین کی معیار صحت کو خاصا امپروو کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ارلی میرجز ہم ایوائڈ کریں، ٹھیک ہے، 20 سال سے پہلے خواتین کی لڑکیوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے، میرے اپنے خیال میں ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔
اگر آپ 14 15 16 سال کی عمر میں لڑکی کی شادی کر دیتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ اس ہر عمل سے گزرے گی، لیکن ابھی وہ اتنی میچور، نہ اس کی باڈی میچور ہوگی نہ اس کا ذہن میچور ہوگا، لہٰذا ہر طرح سے مسائل پیدا ہوں گے۔ دوسرے خواتین کی تعلیم، کہ خواتین کو اچھا تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، ایک تو وہ میچورٹی گین کر لیتی ہیں ذہنی بھی اور جسمانی بھی، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ان عمل سے بخوبی پھر گزر سکتی ہیں۔ تو یہ ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ایک تو ان کی ایجوکیشن لیول ہے، اس کو ایک تو دیکھنا چاہیے، اور دوسری جو امپورٹنٹ بات آپ نے کہی کہ اگر اس عمر میں ان کی شادی ہو جو کہ وہ ایموشنلی میچور ہوں، فزیکلی میچور ہوں، تاکہ ان پرابلمس کو وہ فیس بھی کر سکیں، انڈرسٹینڈ کر سکیں، اور اس کے بعد اس کو لے چلیں۔ ناظرین، ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ زچگی کے دوران جو خواتین کی شرح موات ہے اس کا پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں کتنا فرق ہے، اور ہم جو پروگرام کے اگلے حصے میں ہم یہ بات کریں گے کہ ہم وہ کون سے ایسے پروگرام کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، ایجوکیشن پروگرام کر سکتے ہیں تاکہ ان سے ہم مستقبل میں بچ سکیں اور ایک تندرست پاکستان کو قائم کر سکیں۔ ابھی ہم حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ زچگی کے دوران جو شرح مواد پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 600 سے لے کے 3500 تک مائیں جو ہیں، اگر 1 لاکھ خواتین میں ہے تو اس میں ان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ابھی ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہم اس کا جو ہے وہ تدارک کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بات یہ تھی کہ کیا یہ جو زچگی کے دوران جو مواد ہوتی ہیں ان کا کوئی سد باب ہو سکتا ہے، کوئی میڈیکلی آپ تمام ڈاکٹرز کی ایفرٹ سے اس میں کوئی ایسا آپ کے ذہن میں کوئی ایسا آئیڈیا ہو؟ ہاں کیوں نہیں، آپ دیکھیے ماں بننا ایک عورت کے لیے بڑی فخر کی بات ہوتی ہے اور خوشی کی، ساری فیملی کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے۔ اس موقع پہ اگر ہم کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھیں تو میرے خیال ہم MMR ریٹ کو پاکستان میں بہت کم کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایک ہے گڈ اینٹی نیٹل کیئر، ٹھیک ہے، ایک حاملہ عورت کی زچگی کے عمل سے گزرنے سے پہلے جو ساری چیک اپ ہوتی ہے ایک ماہر لیڈی ڈاکٹر سے ہونی چاہیے، اور اس میں سارے اس کے جو ضروری ٹیسٹ ہیں، جیسے انیمیا دیکھنے کے لیے اس کا بلڈ گروپ کیا ہے، اس کے یورین میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، آیا اس کا بلڈ پریشر تو نہیں ہائی ہو رہا، شوگر کا کوئی مسئلہ تو نہیں پیدا ہو رہا۔ آج کل جیسے ہیپاٹائٹس وغیرہ کا بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ رول آؤٹ کرنا چاہیے، اور اس کا منتھلی وزٹ ہونا چاہیے ڈاکٹر کے پاس۔ آپ نے ابھی بات کی کہ اگر ہم ٹوٹل دیکھیں جو ایک خاتون کے حاملہ ہونے کا ٹوٹل جو ٹائم ہے اگر ہم دیکھیں اس میں کتنے کے وزٹ جو ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس ہونا چاہیے، ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایٹ لیسٹ پہلا وزٹ کب ہونا چاہیے؟ دیکھیے پہلا وزٹ تو جب آپ سسپیکٹ کرتے ہیں کہ یو آر گوئنگ ٹو بی اے پریگننٹ، فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا چاہیے، ڈاکٹر سے ضرور ملنا چاہیے، اس کو کنفرم ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ غلط فہمی میں لوگ رہتے ہیں، 4 5 ماہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ دے آر پریگننٹ، جی ہاں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے یا سونوگرافی جب کی جاتی ہے تو پریگننسی نہیں ہوتی ہے، تب وہ بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو مس لیڈ ہونے سے بہتر ہے کہ پہلے کنفرم کر لیں، اگر آپ اور اگر ڈاکٹر دیکھے کہ کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم آ رہا ہے تو ہم وہیں اس کا سد باب کر لیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک پیشنٹ ہے تو کم سے کم ڈاکٹر کے پاس اس کو ہفتے بعد 15 دن بعد یا مہینے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے فرسٹ ٹرائمیسٹر کی بات کریں تو 3 مہینوں میں 1 مہینے کے بعد ضرور جانا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ سمجھتی ہیں کہ سیکنڈ ٹرائمیسٹر جو ہے کیا اس میں بھی 1 مہینے کا وقفہ کافی؟ میرا خیال ہے بہتر رہتا ہے، اور اگر تھرڈ ٹرائمیسٹر کی دیکھیں تو کیا اس میں 15 ڈیز کے لیے ٹریٹمنٹ کریں؟ اگر ڈاکٹر صاحب عام طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا جو خواتین ہیں جن کو اگر وہ نارملی ہیپاٹائٹس کی یا ڈائبٹیز کی پرابلم ہے تو کیا ان کو کوئی خاص احتیاط آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ جی بالکل، ظاہر ہے کہ اگر کوئی پرابلم نظر آ رہا ہے، اگر بلڈ پریشر ہائی نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو کنٹرول کریں گے۔ اگر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا گلوکوز لیول ریز کر رہا ہے، بلڈ گلوکوز لیول زیادہ آ رہا ہے، یورین میں شوگر اس کی آ رہی ہے تو اس کا بھی کریں گے۔
ظاہر اگر یہ تدارک آپ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اس کی آنے والی جو پرابلمس ہیں آپ ان کو روکیں گے. تو یہ کہاں تک ہے جب آپ چونکہ زیادہ دیہی علاقے میں کام کری ہیں کہ بلڈ پریشر کو روکنے کے لیے یا شوگر کے پیشنٹ کو روکنے کے لیے کوئی ایسی میڈیسن دے دی جاتی ہیں یا ایسی کوئی گھریلو ٹوٹکے استعمال کیے جاتے ہیں جس سے جو بچے کی صحت پہ اثر پڑ سکتا ہے؟ کیا ایسے بھی کوئی آپ کے پیشنٹس نظر آتے ہیں جن میں کوئی ایسی کوئی چیزیں دے دی جاتی ہیں جو کہ ان کنٹرول میڈیسنز ہوں یا سیلف میڈیکیشنز ہو جائیں؟ ہاں سیلف میڈیکیشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ دم درود بھی بہت ہوتا ہے. دیہاتوں میں تو اس کا بہت ٹرینڈ ہے کہ جی دم سے ہی بلڈ پریشر ٹھیک ہو گیا یا شوگر میری کنٹرول ہو گئی ہے. خاص طور پہ جو دیسی ٹوٹکے ہوتے ہیں نا جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا, جو صاف بات ہے. تو میرا تو یہ مشورہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ بھی آپ مجھے نہیں علم کہ آپ کے دیسی طریقے سے آپ کیا کھا رہے ہیں یا کیا علاج کر رہے ہیں. میں تو آپ کو جو اپنے طریقہ ہے مروجہ طریقہ میں اسی سے آپ کا علاج کروں گی. اور اگر بعض فارم میں دیکھوں کہ میں نہیں کنٹرول کر پا رہی یا یہ پیشنٹ میری اپروچ سے باہر جا رہا ہے یا تو پھر میں اس کو بڑے ہاسپٹل میں ریفر کرتی ہوں, فیصل آباد ریفر کرتی ہوں. جی ہاں, تاکہ اس کو THQ میں یا الائٹ ہاسپٹل میں. جی ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کتنے ایسے خواتین ہیں جو کہ جن کو پریگننسی کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے؟ آج کل تو بہت زیادہ ہے, آج کل تو بہت زیادہ ہے, بلکہ ینگ گرلز میں بہت زیادہ بلڈ پریشر کے آ رہے ہیں. میں نے دیکھے کہ جو کہ پریگننسی ریلیٹڈ ہے. تو کیا وہ پریگننسی ختم ہونے کے بعد کیا ان کا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے؟ بالکل, بہت سی کیسز تقریباً نارمل ہو جاتا ہے. اور اس طرح شوگر کا بھی ہے. شوگر کے بھی ایسے لوگوں کو ہم پوٹینشیل ڈائبیٹکس بھی کہتے ہیں. صحیح. اور یا پوٹینشیل ہائپرٹینسیوز بھی کہتے ہیں, کیونکہ لیٹ ایج میں جا کے وہ لوگ ہیں جن میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں. ڈیولپ ہونا چاہیے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر پہلے ہم خواتین جو کہ پریگننٹ ہوتی تھیں تو ان میں اتنا زیادہ بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں آتا تھا, لیکن اب آپ نے جیسے کہا کہ ینگ ایج گروپ میں بہت زیادہ آتا ہے. اس کی کوئی خاص وجہ آپ سمجھتی ہیں؟ کیا ان کی ڈائٹ کا مسئلہ ہے یا ان کی کوئی اور پرابلم ایسی ہے؟ ہاں میرا خیال ہے ڈائٹ ضرور کاؤنٹ کرتی ہے, کیونکہ اب میرا جنک فوڈز تو آپ دیکھیں ہر جگہ پہ کسی نہ کسی فارم میں کھائے جاتے ہیں. کولا ڈرنکس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. جی ہاں. اور ٹینشن وریز اور دوڑ جو ہے لگی ہوئی ہے وہ بھی. ڈاکٹر صاحب ایک چیز عام طور پہ دیکھنے آتا ہے کہ جو خواتین پریگننسی میں ان کو کام کرنے سے عام طور پہ روک دیا جاتا ہے جی کہ آپ کوئی کام نہیں, فزیکل ایکسرسائز نہیں کریں گے, فزیکلی کام نہیں کریں گے. تو کیا یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ہمارے جو پریگننسی ریلیٹڈ پرابلمس بڑھی ہیں؟ کیونکہ پہلے خواتین جو ہے وہ اس سے کچھ بہت زیادہ میٹر نہیں کرتی تھیں. تو کیا آپ بھی ایڈوائز کرتی ہیں کہ یہ کمپلیٹ بیڈ ریسٹ پہ چلا جائے؟ نہیں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پیشنٹ کس کنڈیشن میں آیا ہے. اگر وہ اس کو کیسا پرابلم ہے کہ اس کے زیادہ موو کرنے سے اس کو بلیڈنگ ہو سکتی ہے یا اس کا بیبی ابارٹ ہو سکتا ہے, یعنی ابارشن کے چانسز ہو سکتے ہیں یا کہیں نہ کہیں جو پرابلم پڑ سکتا ہے, تو پھر تو میں ضرور ایڈوائز کرتی ہوں کہ جی فار سم ڈیز یو ہیو ٹو ٹیک بیڈ. ادروائز ہے کہ بھی ادروائز میں کہتی ہوں کہ تھوڑی سی ایکٹیویٹی اپنی رکھیں جاری. صحیح. اور میں نے دیکھا اگر پیشنٹ ایکٹیو رہتا ہے نا تو ڈیفینیٹلی اس کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہتا ہے اور اس کی جو شوگر لیول ہے وہ بھی کنٹرول رہتا ہے. واک ایک بیسٹ ایکسرسائز, واک اس میں آ کے اس میں کر رہتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آ رہا ہے کہ جی اگر ہیپاٹائٹس اگر کسی خاتون کو ہے اور اس کے بعد وہ پریگننٹ بھی ہے تو یہ کتنے % چانسز ہیں کہ اس کے آنے والے بچے کو بھی ہیپاٹائٹس ہو جائے؟ جی اس میں 50% کے چانسز ہیں کہ بیبی لے سکتے ہیں ماں سے ہیپاٹائٹس وائرس. تو اس میں کیا ہیپاٹائٹس کی جو میڈیسنز ہیں کیا وہ آپ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ پریگننسی میں دے دی جاتی ہیں؟ ڈیورنگ پریگننسی میں اوائڈ کرتے ہیں کہ آپ نہ لیں, اب تاکہ اگر جب ایسے فیز آ جائے تو اس کے بعد دیکھ کر جائے کہ اس میں کیا صحت. اچھا, اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو جو میڈیکلی اگر ہم دیکھیں کہ زچگی کے بعد بہت سارے بچوں کی ڈیتھ زچگی کے بعد بھی ہو جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ماں کی ڈیتھ ہونا, ایک ہے کبھی زچگی کے بعد بچوں کی ڈیتھ ہونا. کیا اس میں بھی خواتین کے جو زچگی کے دوران جو اسپیکٹ آ رہے ہیں کیا اس میں اس کا کوئی ایسا خاص فیکٹر ہوتا ہے اس کی گروتھ کے بارے میں؟ جی بعض دفعہ ہوتا ہے, جیسے ہائپرٹینسو مدر ہے جی, تو اس میں ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں IUGR,
ठीक है। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है। बेबी का जो साइज है नहीं बढ़ता, सही। बेबी का वेट कम होता है और लिहाजा वो बेबी एक वीक बेबी होता है हर लिहाज से, सही। और ऐसे बेबी बाद में सर्वाइव नहीं करते और उनकी डेथ हो जाती है। सही। दूसरा, डायबिटिक मदर्स जो होती हैं, उनके बेबी जब पैदा होते हैं तो बड़े हेल्दी बेबी होते हैं, लगता है कि लो जी लो बहुत अच्छा बच्चा, सेहतमंद बच्चा पैदा हुआ, दरअसल वो डायबिटिक बेबी होता है। सही। और वो ऐसे ऐसे जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं हम देखते हैं वो बेबी इतना वीक हो जाता है कि उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब Until unless आप उसके शुगर को कंट्रोल नहीं करते या उसकी डाइट अच्छी नहीं देते जी, ऐसे बेबीज की बहुत जो है ना अच्छी केयर की ज़रूरत होती है जो किसी बड़े हॉस्पिटल में हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे माँ को तो आप ना, एक तो माँ को आप बिल्कुल जच्ची के बाद भी ख्याल करें और दूसरे उस बच्चे का भी ख्याल उतना ही करें। तो कितने % चांसेस ये हैं कि भी अगर माँ डायबिटिक है तो बच्चा भी डायबिटिक हो जाए, खुदा न खास्ता ऐसा भी होता है कि उसमें जो अगर माँ प्रेगनेंसी के दौरान अगर खुद डायबिटिक है या डायबिटिक है तो क्या ओवरऑल वैसे डायबिटिक तो क्या वैसे ऐसे चांसेस तो कम होते हैं। हाँ। और ऐसे सब बच्चा नॉर्मल बिल्कुल ग्रो करना शुरू हो जाता है अगर उसके अर्ली डेज में उसकी केयर अच्छी हो जाए, उसमें केयर हो जाए। तो एक आखिरी में डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो कोई सी ख़ास जो खुराक का अगर आप बात करें कि हम ज़चगी के दौरान हम अगर थ्रू आउट जो हामला ख़वातीन हैं उनको ऐसी दी जाए ताकि उनकी बेसिक जो नीड है वो पूरी होती जाए। नहीं, आप देखिए बैलेंस डाइट जी, जिसमें प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फैट्स भी हैं, इनटेक ऑफ फ्लूइड्स वाटर जैसे है, सही, और अच्छी नींद, अच्छा, और ज़हनी सुकून। तो आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि एक तो दही ज़िंदगी में ज़चगी के दौरान होने वाली मुश्किलात और उनका तदारक कैसे किया जा सकता है, और एक यकीनन इस बात पे हम सब मुत्फिक हो सकते हैं कि एक तंदुरुस्त पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक बैलेंस डाइट जो है वो लें, एक और अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको एक तरतीब के साथ काम करें ताकि हम एक माँ की शक्ल में, एक बेटी की शक्ल में और एक बीवी की शक्ल में तंदुरुस्त पाकिस्तान आपके सामने ला सकें। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एक दफ़ा आपका फिर दोबारा शुक्रिया। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम के साथ आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।